बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, रबी अव्वल का चांद नजर आने से पहले पहले जो शख्स ये सूरत 7 बार पढ़ लेता है वो नसीब और तकदीर के बंद ताले खुलवाता है। रबी अव्वल की आमद है। ये चांद अल्लाह के हबीब की आमद का चांद है और रबी अव्वल का चांद बहार का चांद है। रबी अव्वल का मतलब है कि बहार की आमद। जिसके नसीब उजड़े हुए हैं, जिसकी तकदीर इसका साथ नहीं देती, जिसके घर में गुर्बत है, तंग दस्ती है, कारोबार बंद पड़ा हुआ है, मुश्किलात खत्म होने का नाम नहीं लेती, घरेलू नाचाकियां जान नहीं छोड़ती, घरेलू मसाइल जो कई सालों से पीछा नहीं छोड़ रहे, तो मेरे भाइयों आज रबी अव्वल का चांद नजर आने से पहले सिर्फ 7 बार इस सूरह मुबारका को पढ़ने की देर है। अल्लाह से जो भी मांगोगे अल्लाह अपनी हबीब की आमद के सदके हर हाजत पूरी फरमाएगा। रबी अव्वल का महीना का हर कोई इंतजार करता है। मैंने खुद इंतजार किया कि कब रबी अव्वल का महीना आए, हजूर की आमद का महीना आए और मैं अल्लाह को राजी कर सकूं। हर कोई हजूर का दीवाना है। आज हजूर के दीवानों आपके लिए एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूं जिसे 7 बार पढ़ते ही आप अल्लाह करीम से जो भी मांगोगे आपको हर सूरत में मिल के रहेगा। बाज़ ये वजीफा पढ़ते ही, ये कुरानी सूरत पढ़ते ही अल्लाह बैठे बैठे हर हाजत को पूरा फरमा देता है और बाज़ ये वजीफा मुकम्मल होते साथ ही तकदीर बदल जाती है। ये अमल फौरी तौर पर फायदा देता है, फौरी तौर पर हर हाजत को पूरा करता है, हर मुश्किल परेशानी का खात्मा करता है, रिज्क और दौलत से माला माल करता है। आप में से भी जो शख्स रबी अव्वल से पहले पहले माला माल होना चाहता है, जो शख्स रबी अव्वल का चांद नजर आने से पहले तकदीर के बंद तालों को खिलवाना चाहता है, अपने घर में सुकून और बरकत चाहता है, अपने घर से घरेलू नाचाकियों को, बे औलादी को, बेरोजगारी को और हर तरह के मसले से निजात चाहता है, वो रबी अव्वल का चांद नजर आने से पहले पहले इस अमल को करें। जब रबी अव्वल का महीना आता है तो अपने साथ खुशियां लाता है, खुशहालियां लाता है और बड़ा ही खुशकिस्मत है वो बंदा जो रबी अव्वल से पहले अल्लाह को राजी कर लेता है। तो जो कीजिएगा, अब जो शख्स रबी अव्वल से पहले अल्लाह को राजी कर लेगा, अल्लाह को मना लेगा, अल्लाह का लाडला हो जाएगा, वो रबी अव्वल के महीने में अल्लाह से जो भी मांगेगा इससे मिल जाएगा। रबी अव्वल के महीने में अल्लाह से जो भी जिद करके मांगेगा अल्लाह पाक फौरन अता फरमाएगा। जो शख्स रबी अव्वल से पहले अल्लाह को राजी न कर सका, जो रबी अव्वल की खास कबूलियत की घड़ियों को लापरवाही में गुजारेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा। मेरे भाइयों, रबी अव्वल इस्लामिक साल का तीसरा महीना है। जब नया चांद निकलता है तो हर इंसान के नसीब और तकदीर में वाजिया फर्क पड़ता है। अगर आप इस चांद के साथ एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, तो आज रबी अव्वल का नया चांद जाहिर होने से पहले पहले इस कुरानी सूरत को 7 बार पढ़ लेना। जिस घर में ये सूरत 7 बार पढ़ ली जाएगी अल्लाह हर हाजत को पूरा फरमाएगा। उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति हो जाएगा। रबी अव्वल से पहले के ये 3 से 4 दिन बड़े खास हैं। ये इतनी कबूलियत के दिन हैं कि इन दिनों में अल्लाह ने फरिश्तों को, चरिंद परिंद हशरात को, तमाम के तमाम मखलूकात को अपने हबीब की आमद के लिए पूरी दुनिया सजाने में लगा दिया। हजरत हलीमा फरमाती है कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त था तो पूरा आसमान रोशन हो गया। दूर दराज के इलाकों से लोगों ने देखा कि मक्का से एक रोशनी उठ रही है और खबर मिलती है कि अल्लाह के आखिरी नबी खातबिन नबीयीन, अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। कहते हैं वक्त रुक गया, दुनिया का निज़ाम रुक गया, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त है, अल्लाह के महबूब की आमद का वक्त है। ये वो महबूब है जिसके लिए अल्लाह ने ये दुनिया, चांद, सितारे, जमीन, आसमान तख्लीक फरमाए। अल्लाह पाक अपने महबूब से बड़ी मोहब्बत फरमाता है। आज तक अल्लाह अपने महबूब पे दुरूद पाक पढ़ता है। कुरान पाक में आता है कि ऐ ईमान वालो, तेरा रब अपने महबूब पर दुरूद पाक पढ़ता है
آپ بھی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک پڑھا کرو۔ اتنا لاڈلا محبوب، اتنا پسندیدہ محبوب کہ اللہ جو آسمانوں کا مالک ہے، خزانوں کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ رب اپنے محبوب پہ درود پاک پڑھتا ہے۔ دوستو یہ وہ محبوب ہے جو چاہے تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، یہ اس کی محبوب کی آمد ہے، جو چاہے تو زمین اور آسمان کو ایک کر دے۔ میرے نبی کے معجزات اتنے ہیں، صفات اتنی ہیں کہ جن کو بیان کرنے میں بہت وقت درکار ہوگا۔ اگر میں اور بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو اس لیے ناظرین آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو اب بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ تو ناظرین کرام اب عمل کو سمجھ لیتے ہیں۔ ماہ ربیع اول کا چاند نظر آنے سے پہلے کسی بھی دن آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا چاند ہے۔ آج آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، نیا چاند نکلتے ہی، ربیع اول کا مہینہ شروع ہوتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کا مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آنکھوں کو بند کر لینا ہے، یوں محسوس کیجئے کہ آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد کے ہوں، حسد کے ہوں، جادو جنات کے ہوں، ختم ہو جاتے ہیں۔ ربیع اول کا چاند نظر آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا، پڑھتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ ہی کسی سے مانگنا پڑے گا، ہر شے خود چل کے آئے گی۔ آپ نے میرے بھائیو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے میرے بھائیو، آپ نے 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جس کام کے شروع میں پڑھ لیا جاتا ہے، اس پر اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے ایک قرآنی سورت سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ یہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے، اسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اور اس سورت کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے میرے بھائیوں سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتا رہے اور دل ہی دل میں 7 بار
سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، وہ کھانا شفا بن جاتا ہے، وہ کھانا تیزابیت سے بھرپور ہونے کے باوجود بھی شفا ہو جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات، سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ ربیع اول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا، ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7۔ اور جب آپ ربیع اول کا چاند نظر آنے سے پہلے 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ پاک 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفوں کا کبھی فائدہ نہیں ہوا، وہ ایک بار ربیع اول کا چاند نظر آنے سے پہلے اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھے، ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم سے ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے صدقے سے مانگو، اللہ دینے کو تیار ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے اتنی محبت کرتا ہے کہ آج حضور کے واسطے سے حضور کا نام لے کے جو بھی مانگو گے، اللہ ربیع اول کا چاند نظر آنے سے پہلے ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا ہے، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب آپ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، جو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غیب سے رزق اور دولت کی تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے کہ میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، وہ ربیع اول کا چاند نظر آنے سے پہلے یا غنیوں کو پڑھ لے۔ اللہ اپنے محبوب کی آمد پر تمام امت مسلمہ کو کامیاب بنا دے گا، اور جو شخص یہ عمل کرے گا اس پہ نظر خاص ہو جائے گی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ پر بھی خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنیوں کو پڑھ لیں۔ آپ نے یا غنیوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا غنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تو جو بندہ 11 بار یا غنیوں پڑھتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ رہنا میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنیوں پڑھ کے اس بندے نے جس نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے ربیع اول کی آمد کا جشن جو اللہ فرماتا ہے۔ اللہ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اتنا خوش ہے کیونکہ اللہ کے محبوب کی آمد ہے۔ اس وقت اللہ سے جو بھی مانگو گے مل جائے گا، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ ربیع اول کا چاند آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ آج دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آپ نے ربیع اول کا چاند دیکھ کے یا چاند دیکھنے سے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے ہیں، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں، چاہے آپ ہیں، میں ہوں یا کوئی تیسرا بندہ ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ آپ نے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، اور سچی توبہ کے بعد اب آپ نے رب کریم سے ہاتھ اٹھا کے ضد کر کے مانگنا ہے۔ جس طرح ایک بچہ ضد کرتا ہے اس طرح رو رو کے اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، جو شخص کہتا ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو دوستو آج یہ 3 اعمال کرنے کے بعد اللہ سے جو مانگے گا انشاءاللہ اس کو مل جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کے رہے گا۔ یہ 3 اعمال پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے آپ نے دعائیں کرانی ہے، اپنے الفاظ میں مانگیے،
اللہ سے باتیں کریں، روئیں، اللہ کے حبیب کا وسیلہ جلیلہ سے مانگیں، آپ کی ہر دعا، ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔